बूढ़ी आंखें तेज धूप में किसी को ढूंढ रही थी और वो आंखें थी बूढ़ी हाजरा की। गर्मी से अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी और चलते चलते उसका सांस फूलने लगा था। एक राहगीर ने उसे सहारा देके फुटपाथ पे बिठाया और करीबी दुकान से ठंडे पानी की बोतल लाके उसे पानी पिलाने लगा। पानी पी के हाजरा ने नीमा आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वो राहगीर आगे बढ़ा, हाजरा भी हिम्मत करके उठी। जैसे ही उसने फुटपाथ से नीचे पैर रखा, एक तेज चमक उसकी आंखों में आई और वो फिजा में उछलकर उड़ती हुई दूर जा गिरी। रोड पे लोगों का हुजूम जमा हुआ। खून में लथपथ हाजरा ने आखिरी हिचकी ली। उसकी आंखें पथरा गई, मगर उनमें अब भी वो तलाश थी जो कि आखिर तक रही। जबार ने आंखें खोल के सिर्फ अपनी माँ को देखा जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लोगों के घरों में काम करके वो अपना और जबार का पेट पाल रही थी। बड़ा होते ही जबार ने कुल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। उसका उठना बैठना गंदे लोगों में था। शराब, जुआ और कौन सी गंदी आदत थी जो उसने नहीं पाली थी। माँ सारा दिन काम करके पैसे जमा करती और अपने बेटे के लिए खाना बनाती, जिसे कभी कभार जबार उठा के फेंक दिया करता और माँ को खूब जलील करता। सारे पैसे दबा के मेरे लिए ये बनाती हैं, ये भी कोई खाना है। और घर से निकल जाना तो बुरी माँ पागलू की तरह उसे ढूंढती रहती। मगर इस दफा अल्लाह ने जबार से अपना तोहफा वापस ले लिया, क्योंकि आज जबार ने खत कर दी थी। जबार ने अपनी माँ पे हाथ उठाया था, वो भी इस बात पे कि उसने मेथी आलू का साग बनाया था। जबार ने माँ पे हाथ उठाया, फिर दरवाजे पे लात मार के बाहर निकला। बूढ़ी हाजरा सिसकती रही, फिर आंसू साफ करके बेटे की तलाश में निकल गई। मगर अब की बार जो निकली तो फिर वापस ना लौटी। लोगों ने उसकी लाश को फलाही दायरे में जमा कराया और हाँ, वहाँ शनाख्त न होने पे लावारिस लाश समझ के उसे दफना दिया गया। जबार अपने गलीज तोसू में बैठा शराब के गिलास पी रहा था। उसके एक साथी ने कहा, अभी तेरी माँ 2 रोज से तुझे ढूंढ रही होगी। तो जबार ने बेशर्मी से कहा, मरने दे उसे। मगर आखिर कब तक वो मुफ्त में ऐश करता। माँ थी तो बिक बका के वो उससे पैसे छीन लेता था और अब बिल्कुल खाली हाथ हो गया था। और फिर उसी रात उनका आपस में जबरदस्त झगड़ा हुआ और बढ़ते बढ़ते बात इस हद तक बढ़ी कि जबार ने छुरी अपने साथी के पेट में उतार डाली और वहां से भाग निकला और सीधा स्टेशन पहुंच के ट्रेन में सवार हुआ और एक कोने में दुबक के बैठ गया। कई स्टेशन गुजरे तो फिर वो एक जगह उतरा। हर नजर जबार को अपनी ही जानिब घूरती महसूस हो रही थी। वो पैदल चल रहा था, जाने कौन सा गांव था। भूख और थकन से उसका बुरा हाल था। गंदे लोगों में पड़े पड़े उसे किसी चीज का होश न रहा था। बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ी हुई थी। चलते चलते उसे सामने एक दरख्त नजर आया और वो उसके नीचे बने चबूतरे के करीब पहुंचा था कि उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वो वहीं ढेर हो गया। बिन बिनाहट की मिलीजुली आवाजों से उसके पपोटू में जुम्बश हुई। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली। बाबा जाग गए। उसकी आवाज वाज़ेह और तेज थी, जो जबार के कानों से होती उसके दिमाग में घूम गई। आप 3 दिन से यहाँ आंखें बंद किए हैं, आप कौन है बाबा? एक आदमी ने सवाल किया। जबार ने बोलना चाहा, मगर उसके खुश्क होंठों पे जमी हुई पपड़ियों ने उसके होंठों को चिपका दिया। एक आदमी दौड़ के खाना लाया। चंगेरी में रोटियां और मेथी आलू का साग था। आदमी ने निवाला बना के जबार के मुंह में दिया। पहला निवाला तो जबार फौरन ही सटक लिया, फिर वो चबा के खाने लगा। खाना जबार को इतना मजे का लगा कि वो बगैर रुके मुंह चलाई जा रहा था। ये वही खाना था जिससे उस बदबख्त ने अपनी बूढ़ी माँ पे हाथ उठाया था। खाना खाने के बाद उसने खूब पानी पिया, आंखें बंद की। चलो बाबा जी को आराम करने दो, लोग आपस में कहते हुए उठे। पेट में रोटी गई तो जबार के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। बाबा जी, उसने अपने चेहरे की दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद 2 आदमी उसे सहारा देके उठाकर ले गए और एक मकान के सामने रुक के कहा, बाबा जी ये रहीम का घर है और अब आपके रहने का बंदोबस्त उसके घर में है। उसे एक कमरे में ले आए जहाँ चारपाई पे साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। लोगों के जाने के बाद जबार हाथ पैर फैला के लेटा। आने वाले वक्त को सोचकर उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। ये तावीज पानी में घोल के बच्चे को पिला देना, मुसलसल 3 रोज बच्चे का बुखार उतर जाएगा। जमाल ने तय किया हुआ कागज जिस पे आड़ी तिरछी लकीरें पड़ी थी आदमी को देते हुए कहा, बाबा जी नजराना। आदमी ने अभी इतना ही कहा था कि जबार धारा, हमें पैसे देगा? मैं तो वो, मुझे माफ करते बाबा जी। उस आदमी ने जबार के पैर पकड़ लिए। जा घर चला जा, जबार ने कहा और दिल में बोला, एक बार भरोसा जीत लूं फिर तो पैसे ही पैसे हैं।
اس آدمی کے بچے کو موسمی بخار تھا جو 2 دن میں اتر گیا، مگر دھوم جبار کی تعویذ کی مچ گئی۔ اس سے بھی زیادہ اس بات کی کہ بابا جی پیسے نہیں لیتے۔ پھر جبار کے پاس گاؤں کے لوگوں کی لائن لگ گئی۔ گاؤں کے سیدھے لوگ جبار پہ اندھا اعتبار کرنے لگے۔ جبار نے ایک دن لوگوں سے کہا وہ یہاں سے جا رہا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوا ہے کہ اب اسے اکیلا رہنا ہوگا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کا علم اس سے چھن جائے گا۔ گاؤں کے لوگ اس کے آگے گڑگڑانے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے ہم آپ کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیں گے، آپ یہاں سے مت جائیں۔ اور پھر تھوڑے دنوں میں جبار کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام ہو گیا۔ ٹھکانہ نہ ملا تو جبار نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا اور رات کے اندھیرے میں کالے دھندے شروع کر دیے۔ راتوں رات گاڑیوں میں لوگ آتے، نشہ جوا بلکہ کیا کچھ نہ کرتے، اور صبح ہوتے ہی جبار بابا جی بن جاتا۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی اس نے نشے کی عادت لگا دی تھی۔ وہ نشے کی پوڑیاں تعویذ کے طور پہ دیتا، اور جب نشہ ٹوٹنے لگتا تو سب دوڑے ہوئے اس کے پاس آتے اور وہ مشکل عمل کا مشکل خرچہ بتا کے لوگوں سے خوب پیسے لوٹتا۔ مگر یہ دندہ کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں کے لوگوں کے پاس زیادہ مال نہیں۔ اس نے شہر جانے کا ارادہ کیا اور ایک رات بغیر بتائے وہاں سے غائب ہو گیا۔ بس سے اتر کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، جگہ انجان تھی۔ پھر کچھ دور جا کے اسے ایک ہوٹل نظر آیا۔ وہاں اس نے نوکری کرنے والے ایک لڑکی کو بلایا، اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کچھ پیسے دیے اور علاقے کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ کافی ساری باتوں میں صرف اسے ایک ہی اپنے مطلب کی بات لگی۔ پھر وہ کھانا کھا کے اپنی منزل پہ چل پڑا اور تھوڑی دور جانے کے بعد اسے اپنا مطلوبہ مکان نظر آیا۔ مکان باہر سے بے حد شاندار تھا۔ جبار نے گیٹ پہ دستک دی تو کچھ دیر کے بعد ایک عورت نے گیٹ کھولا۔ پانی پلا دے، اس عورت سے کہا۔ عورت دروازہ بند کر کے پانی لینے چلی گئی۔ دروازے سے ہٹ کے سائڈ کی دیوار سے ٹیک لگا کے نیچے بیٹھ گیا۔ عورت نے گیٹ کھولا، ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظر جبار پہ پڑی تو وہ گلاس ہاتھ میں لے کر آئی اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی بابا پانی۔ جبار نے سر کو اٹھائے بغیر ہاتھ بڑھا کے پانی لیا، اس کے اندر جھانک کے غور سے دیکھنے لگا۔ عورت اسے دیکھ کے بولی آپ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ جبار نے افسوس کے انداز سے سر کو ادھر ادھر ہلایا اور بولا پھول سی بچی ہے مگر چلے گی۔ اتنا کہہ کے اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ عورت کو ایک زوردار چھناکا لگا اور وہ وہیں زمین پہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میری بیٹی چل نہیں سکتی؟ جبار نے مکاری سے آنکھیں بند کی۔ وہ عورت کو بے چین کرنا چاہ رہا تھا۔ بابا جی، عورت کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ بچی چل نہیں سکتی، ضرور چل سکتی ہے۔ عورت نے جھٹ سے اس کے پاؤں پکڑے۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ اس کے منہ سے الفاظ نکل نہ رہے تھے۔ ہم بڑی دور سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج جہاں ہے کل جانے کہاں ہوں، اور تمہارا کام مشکل ہے، وقت لگے گا۔ جبار بولا آپ اس کی فکر نہ کریں، اندر چل کر ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں۔ اور پھر اس عورت نے جبار کو گھر کی اوپر والے کمرے میں ٹھہرایا۔ دراصل وہ گھر علاقے کے سب سے امیر آدمی کا تھا۔ اس کی کمزوری اس کی معذور بیٹی تھی۔ جبار نے پہلے ہی معلوم کیا، بس اس آدمی کی طرف سے کچھ کھٹکا ہوا تھا۔ مگر رات کو جب وہ آدمی احترام سے اسے ملنے آیا تو جبار کے دل سے وہ دھڑکا بھی نکل گیا۔ وہ لوگ پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکے تھے۔ آدمی کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد نوکر نے دسترخوان سجایا۔ دسترخوان پہ کیا کچھ نہیں تھا، بریانی، کباب، کھیر، طرح طرح کے پھل۔ جبار نے ہونٹوں پہ زبان پھیری اور شروع ہو گیا۔ شروع میں اس نے صرف نشے کی ہلکی دوا دی اور کہا اس عمل سے بچی کو نیند آئے گی اور بچی سوتی رہے گی۔ اس عرصے میں اس نے گھر کا روٹین معلوم کیا۔ آدمی صبح چلا جاتا، گھر میں عورت اور بچی کے علاوہ 2 نوکر ہوتے تھے۔ پھر ایک دن جبار نے ایک لمبی فہرست سامان کی عورت کے آگے رکھی اور کہا یہ آج ہی منگواؤ، آج عمل ہوگا اور تمہاری بچی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ عورت نے فوراً نوکروں کو دہرایا۔ پھر جبار نے 2 گلاسوں میں بے ہوشی کی دوا ڈال کے دونوں ماں بیٹی کو پلائی اور گھر کے سارے زیورات نقدی سمیت لے کر فرار ہو گیا اور سیدھا جا کر دوسرے شہر جانے والی بس میں سوار ہوا۔ زیورات اور روپیوں کی پوٹلی اس نے اپنی گود میں رکھی۔ بس چلتی رہی۔ پھر اس بس کے آخری اسٹاپ پہ وہ اترا، بس چلی گئی۔ چلتے چلتے اچانک جبار کو کرنٹ لگا۔ اس نے پوٹلی کو دبایا اور وہیں زمین پہ بیٹھ کر پاگلوں کی طرح اسے کھولنے لگا۔ مگر یہ کیا، وہاں تو خالی پوٹلی اسے منہ چرا رہی تھی۔ اس کے تو پیروں تلے سے زمین سڑک گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جاگا ہوا تھا، پوٹلی میری گود میں تھی، تو زیورات اور پیسے کہاں گئے؟ پھر کافی دیر کے بعد وہ مرے ہوئے قدموں سے اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ علاقہ کافی ویران تھا، سامنے ایک بہت بڑا گیٹ تھا۔ اس نے ایک راہ چلتے آدمی سے معلوم کیا یہ کون سی جگہ ہے، یہاں رہنے کو کوئی ہوٹل ملے گا؟ آدمی ہنسنے لگا، ہوٹل؟ یہاں میں بھی اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ایک ضروری کام سے گزرنا تھا، مجھے یہاں سے کوئی آبادی نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ جبار نے سوال کیا۔
یہ سامنے جو گیٹ نظر آ رہا ہے نا، یہ شمشان گھاٹ ہے۔ خوف سے یہاں کوئی نہیں آتا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ جبار آگے بڑھتا، کھڑکھڑ کی عجیب آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے نظر دوڑائی تو شمشان گھاٹ کے دروازے پہ ایک وجود پڑا نظر آیا۔ جبار اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اپنے زیورات اور روپے نہیں لے جائے گا؟ اس وجود سے کھڑکھڑاتی آواز آئی۔ جبار کو زبردست جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ تجھ سے ہی کہہ رہا ہوں۔ پھر کھڑکھڑاتی آواز آئی۔ اب جبار نے سوال کیا، کون ہو تم اور میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ وہ وجود اپنے میل میں لتھڑے دانوں کی نمائش کرنے لگا۔ جب تیری گود میں رکھی پوٹلی سے زیورات غائب کر سکتا ہوں تو تیرے بارے میں جاننا کیا بڑی بات ہے؟ جبار کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور خوف سے خون جم گیا۔ وہ وجود اب بالکل اس کے سامنے تھا۔ توے سے بھی زیادہ سیاہ، گنجا اور بے انتہا سڑان بدبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے کہہ کے جبار نے جانا چاہا تو اس کے پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ ڈرتا کیوں ہے؟ ہم تو تیری سہایتا کرنا چاہتے ہیں۔ کھڑکھڑاتی آواز جبار کے کانوں سے ٹکرائی۔ چل اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ وجود مرگٹ کے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ ایک جھٹکے سے خود بخود کھل گیا۔ جبار نے اپنے پیروں کو حرکت دی تو وہ آزاد تھے۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھایا تو ایک اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھر اس نے دائیں جانب قدم بڑھایا تو پھر اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھر بائیں جانب ایسا ہی ہوا۔ صرف ایک راستہ بچا تھا، سیدھا مرکٹ کے دروازے پہ جانا تھا۔ جبار نے اس طرف قدم بڑھائے تو چلتا گیا۔ اندر وہ سیاہ وجود کھڑا تھا۔ پھر وہ اسے لے کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا۔ فضا میں گوشت چلنے کی بو واضح طور پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس سیاہ وجود نے زمین پہ ہاتھ پھیرا تو وہاں جبار کی پوٹلی کے زیورات اور روپے آئے۔ بس اتنے میں خوش ہے یا ساری زندگی عیش کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا۔ ساری زندگی؟ کھیکی کرتی ہنسی نے جبار کی آواز دبائی۔ مگر اس کے بدلے کچھ دینا ہوگا، وہ بولا۔ کیا؟ میرے پاس تو یہی ہے بس، جبار نے زیورات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مورخ، یہ نہیں بلکہ تیرا ایمان چاہیے۔ کیا مطلب؟ جبار نے کہا۔ مطلب تیرے دین سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ بولا۔ میں ویسے بھی کون سا نمازی ہوں، روزہ کرتا ہوں، جبار نے ڈٹائی سے کہا۔ تیرے جیسے ہی کی تو تلاش تھی، لے سب سے پہلے یہ کہا۔ اس سیاہ وجود نے ایک پتے پہ رکھی ہوئی چیز اس کی جانب بڑھائی۔ یہ تو غلاظت ہے، تھو۔ جبار نے کراہت سے تھوکتے ہوئے کہا۔ غلاظت ہے تو کیا ہوا؟ اس سیاہ وجود نے ڈٹائی سے کہا۔ چل اچھا، تیری خاطر میں اسے بدل دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے پتا پھر جبار کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار پتے پہ جبار کو مٹھائی نظر آئی۔ جبار نے ہاتھ بڑھا کے پتا لیا۔ ایک لمحے کو اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ یہ نہ کھائے۔ جلدی کر، سمے برباد نہ کر، کھڑکھڑاتی آواز ابکائی۔ مگر اس گندے سیاہ وجود نے اپنا غلیظ ہاتھ اس کے منہ پہ مضبوطی سے جمایا۔ جبار کا ایمان خراب ہو چکا تھا۔ اس نے پہلی بار کھلی آنکھوں سے دیکھا اور دوسری نظر کا دھوکا۔ اس کے بعد جبار وہیں مرگٹ میں پڑا رہا اور غلاظت کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ اسے یہ بھی علم نہ رہا کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ جانے کتنا عرصہ گزرا جب ایک دن اس سیاہ وجود نے اس سے کہا، میرا کام ختم ہوا، میں چلتا ہوں، تجھ جیسا اور بھی تلاش کرنے ہیں، اور غائب ہو گیا۔ جبار نے ایک بہت شاندار گھر شہر کے بہترین علاقے میں خریدا۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت عبادت گزار ظاہر کیا اور لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ ان کے سامنے جبار بڑا پاکیزہ ماحول پیش کرتا تھا۔ بس آپ کچھ ایسا کریں کہ ان لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں۔ بڑی ایمانداری اور سچائی کی دم ہے وہ لوگ۔ خاص طور سے میرے داماد کو تو ایسا کر دیں کہ جو میری بیٹی کہے وہ اس کے انکار نہ کر سکے۔ زینت نامی عورت نے جبار کے سامنے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ کام تو ایسا ہوگا کہ زبان پہ تالے پڑ جائیں گے۔ تیری بیٹی کی مرضی کے بغیر تیرا داماد ہل کر نہ دے گا۔ عمل مشکل ہے اور ساتھ ہی خرچ بھی۔ عورت نے جبار کی انگلی کا اشارہ سمجھتے ہوئے بہت سارے بڑے نوٹ اس کے پاس رکھے۔ آمنہ بیگم صبح شام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ پچھلے چند دنوں سے انہیں اپنے بیٹے کی زیادہ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل برے برے خواب تک رہی تھی اور اپنی اللہ سے پناہ مانگ رہی تھی، مگر دشمن نے سب سے پہلے ڈھال بننے والے الفاظ یعنی ماں کی زبان ہی بند کر دی، اور وہ سیڑھیوں سے ایسے گری کہ پھر اٹھ نہ سکی۔ ان کا بیٹا اس کا وہی حال ہوا جو جبار نے بتایا تھا، اور زینت نامی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے اس کے گھر میں جشن منا رہی تھی۔ ارشد نامی شخص ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور لمبی لائن میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا اور نہ ہی کسی جائز مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ شریف صاحب کے گھر کرائے پہ رہ رہا تھا، اور جب کہ اب مالک مکان نے گھر خالی کرنے کو کہا تو اس نے ڈٹائی سے کہا، جو کیا جائے کر لو، مکان تو تمہارا باپ بھی خالی نہیں کروا سکتا۔ مجبوراً مالک مکان نے عدالت سے رجوع کیا۔ اب اس لیے جبار کے پاس ارشد آیا۔ جبار نے اسے 2 دن بعد بلایا اور وہ آج اسی لیے آیا تھا۔
اس کی باری آنے پہ جبار نے اسے ایک پڑیا دی اور کہا اس میں موجود سندور مالک مکان اور آنے جانے والے راستے پہ پھینک دے۔ یہ کیا چیز ہے بابا جی؟ ارشد نے پوچھا۔ زبردست چیز ہے، جبار نے مکاری سے کہا۔ اس سے کیا ہوگا بابا جی؟ ارشد نے پوچھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ تیرے مالک مکان کے پیروں تلے آئے گا اس کا دل اس گھر سے اچاٹ ہو جائے گا اور وہ خود جگر خالی کر دے گا۔ جبار نے کہا مگر یہ ہے بہت نایاب، اس لیے اب فکر نہ کریں۔ ارشد نے جلدی سے جیب سے نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ 3 دن کے بعد پورے علاقے میں شریف صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اپنے دانوں تلے انگلیاں داب لی کہ شریف صاحب کو اچانک کیا ہوا۔ شریف صاحب نے اپنے بچوں اور بیوی کو ذبح کر کے انہیں گھر کے صحن میں پھینکا اور گھر سے کہاں چلے گئے کسی کو کچھ پتا نہ چل سکا۔ ارشد نے لوہا گرم دیکھا تو چوٹ ماری اور محلے کے لوگوں سے کہا اچھا ہی ہوا جو 2-3 دن پہلے میں نے ان سے مکان خرید لیا تھا، ورنہ مجھے بھی پریشانی ہوتی، اور وہاں قبضہ کر کے رہنے لگا۔ جب سے وہ آیا ہے ہمیں تو ہر چیز کے لالے پڑ گئے ہیں، ہمارے سارے کام رک گئے ہیں۔ پہلے تو کمپنی کے مالک کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا مگر یہ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا ہے۔ یہی آپ میرا کام کر دیں۔ مراد نے ساری کہانی جبار کو سنا دی۔ تجھے بھی کوئی نقصان پہنچایا ہے اس نے؟ جبار نے پوچھا۔ میرے بارے میں مالک کو اس نے سب بتایا۔ مالک نے اسی وقت مجھے نوکری سے نکالا، مراد نے بتایا۔ فکر کیوں کرتا ہے؟ نام کیا ہے تیرے مالک کا؟ جبار نے پوچھا تو مراد نے اپنے مالک کا نام بتا دیا۔ پہلے تیرے مالک کو راستے پہ لے آؤں پھر اسے بھی دیکھ لیں گے، جبار نے کہا۔ جبار آفس کے اکاؤنٹس میں خیر پھیر کرتا تھا مگر جب سے نیا مینیجر عاشر آیا تھا اس کے سارے کرتوت دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عاشر بڑا ایماندار اور مذہبی انسان تھا، اس کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا مگر جبار کا کالا عمل بھی اپنا اثر دکھا رہا تھا اور کمپنی نے پرانا ہونے کی وجہ سے مراد کو دوبارہ رکھ لیا۔ ہاں مگر عاشر کا کچھ نہ بگڑا۔ نقصان پہنچانے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ عاشر کو ایک دوسری جگہ بڑی اچھی آفر ہوئی، اس نے کمپنی سے ریزائن کیا اور جبار کے گندے عمل سے پہلے ہی وہاں سے چلا گیا۔ عاشر وہی نوجوان تھا جس نے جبار کی ماں خاجرہ کو مرنے سے پہلے پانی پلایا تھا اور خاجرہ کے منہ سے اس کے لیے دعا نکلی تھی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ شاید اللہ نے اس ماں کی دعا سن کے عاشر کو اس کے کیے کا پھل دے دیا تھا مگر جبار کے گناہ تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ لڑکے والوں نے میری بیٹی کے بجائے میری نند کی لڑکی کو پسند کیا، آپ بس میری بچی کا راستہ صاف کریں، شاہانہ بیگم بولی اور جبار کے گھٹنے کے نیچے نوٹو کی گڈی رکھ ڈالی۔ اگلی رات شاہانہ کے شوہر نے اسے بتایا کہ آپا کا فون آیا ہے، ارم کا انتقال ہو گیا ہے۔ شام کو اسے گھبراہٹ ہوئی اور پھر اسے خون کی الٹیاں ہونے لگی۔ ہاسپٹل جاتے جاتے اس نے دم توڑ دیا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ نے بتایا ہے کہ اس کے اندرونی اعضاء کٹ گئے تھے۔ شاہانہ بیگم یہ سن کے لرز گئی۔ میں نے تو صرف رشتے کی بات کی تھی مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک ناحق خون ان کی گردن پہ آ چکا تھا۔ وہ جبار کے پاس گئی تو اس نے یہ کہہ کے بگایا کہ یہ سب یہاں آنے سے پہلے سوچتی۔ دندا تو خوب چرہا ہے مگر دوسرے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اگر ابھی سے نہ روکا تو کل کو ہمیں ہی مشکل ہوگی۔ لیاقت نے مکاری سے کہا، لے یہ اس کی دکان کے آگے ڈال دینا۔ جبار نے ایک پڑیا لیاقت کو پکڑائی اور لیاقت نے ایک لفافہ اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ لیاقت کا کپڑے کا کاروبار تھا اور اللہ کے حکم سے اچھا چل رہا تھا مگر حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو سب کرنے پہ مجبور کر دیتی اور وہ جائز ناجائز سب بھول جاتا ہے۔ اگلے دن موقع دیکھ کے لیاقت نے وہ پڑیا کریم کی دکان کے آگے ڈالی۔ اس پڑیا سے رائی کے دانے نکل کر بکھر گئے۔ اسے اگلے دن سب کو پتا چلا کہ رات کریم کی دکان میں آگ لگ گئی، اس کا لاکھوں کا مال جل کے راکھ ہوا۔ بس اب تو صرف آپ کا ہی آسرا ہے، عورت نے سر جھکا کے جبار سے کہا۔ نہیں ملے گا وارث، اس عورت کو نکال دے اور دوسری لے آ، یہ تیرے بیٹے اور گھر دونوں کے لیے منحوس ہے۔ جبار نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ مگر کیسے نکالوں؟ عورت نے کہا۔ یہ پکڑ، اسے پانی میں ڈال کے پلا دے، اس کے منہ سے وہی الفاظ نکلیں گے جو ہم چاہیں گے۔ عورت نے کاغذ مٹھی میں دبایا اور گھر جا کے اس کی ہدایت کے مطابق اپنی بہو کو پلا دیا۔ اگلے دن اس کے بیٹے اور بہو کا زبردست جھگڑا ہوا۔ یہ بات کیا تھی؟ گھر کے دوسرے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عورت کے بیٹے کا کہنا تھا کہ بات ایسی تو نہیں جس پہ لڑائی کی جائے، جبکہ بہو کا کہنا تھا کہ اسے اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ بہو کی سوئی بس اسی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ لڑکے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ جھڑا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور کہنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ گھر کے سارے لوگ اسے سمجھانے لگے مگر اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ پڑوسی بھی جا گئے اور پورا محلہ ان کے گھر کے آگے جمع ہو گیا۔ پھر جب بات شوہر کی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ سارے لوگ اس عورت پہ تھو تھو کرنے لگے، کیسی بدذات ہے جو خود اپنا گھر خراب کر رہی ہے۔
وہ خاموشی سے اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ شاہانہ بیگم دروازے پہ بے ہوش پڑی تھی اور ان کے شوہر منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کے انہیں ہوش میں لا رہے تھے اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کی جانب غصے سے دیکھ رہے تھے، جو صرف اتنی سی بات پہ طلاق لے آئی تھی کہ اس کے شوہر نے 2-4 دن کے بعد اس کی ماں کے گھر جانے کا کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج کل وہ بہت مصروف ہے، 2-4 دن کے بعد لے چلے گا۔ شاہانہ بیگم کو ہوش آیا مگر ان کی زبان بند ہو گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ان کے اعمالوں کی سزا ہے جو اللہ نے انہیں دنیا میں ہی ان کی بیٹی کی صورت میں دے ڈالی تھی۔ اپنی نند کی بیٹی کا خون جو تھا ان کی گردن پہ۔ جبار اپنا ایمان تو خراب کر ہی چکا تھا اور برائی اور غلاظت کے دلدل میں سر سے پیر تک دھسنے کے بعد وہ اس ساز سے عاری ہو چکا تھا کہ وہ کتنے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل چکا ہے، کتنے لوگوں کا گھر اجاڑ چکا ہے۔ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، بس اس کا دین، ایمان، سب کچھ پیسہ تھا، جبکہ بیوقوف لوگ اس گلیس کو کوئی اللہ والا سمجھ کر اس کے پاس آتے تھے۔ بابا جی، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی بہو کو نکال کے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دی ہے۔ جبار نے عورت کی بات سن کے کہا، ایسا کر یہ اپنی بہو کو دودھ میں دینا، مگر دھیان رہے ٹھیک 12 بجے۔ جبار نے ایک پڑیا عورت کو دی اور کہا۔ عورت نے پڑیا لی، نوٹو کی ایک موٹی سی تہ اس کے پیروں میں رکھی۔ عورت نے گھر جا کے پڑیا کھول کے دیکھی۔ اس نے بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دودھ میں پڑتے ہی کھل ہو جائے گی۔ سوئی کے ٹوٹے ہوئے 7 ٹکڑے تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس بھرا اور وہ ٹکڑے گلاس میں ڈالنے والی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عورت نے چونک کے دیکھا تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ امی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے پڑیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، یہ تیری خوشی کے لیے ہے، ایک بہت بڑے بابا نے دی ہے، عورت نے جلدی سے کہا۔ امی، آپ کو علم ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سوئیاں ہیں، کوئی انسان اسے کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ کو احساس ہے اس کا؟ اور جہاں تک خوشی کی بات ہے تو میرے رب نے اگر میرے نصیب میں یہ خوشی لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اگر میرے رب کا حکم نہیں تو دنیا کا کوئی شخص مجھے نہیں دے سکتا۔ امی، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اللہ کی بجائے ان ڈھونگیوں کے پاس جائیں، ان سے مانگے؟ ٹھیک ہے، اب یہ میں کھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس نے وہ سوئیاں دودھ کے گلاس میں ڈال کے خلق سے اتار لی۔ اس کی ماں اسے روکتی رہ گئی مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ لمحہ بھی نہ گزرا، اس کا بیٹا تڑپنے لگا اور وہ زمین پہ لوٹ گیا۔ عمل کی ہوئی سوئیاں اس کے جسم کے اندر تیر رہی تھی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ کے ٹھنڈا ہوا۔ اس کی ماں نے چیخ چیخ کے لوگوں کو جمع کیا، اسے ہاسپٹل لے گئی مگر اس کے جسم سے کسی سوئی کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس عورت کو بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ کہتے ہیں نا، جب گناہ حد سے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس کی سزا سامنے آ جاتی ہے، اور ایسا ہی جبار کے ساتھ ہوا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ جس پروردگار نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہے، جب وہ کھینچے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جبار آدھی رات کے بعد مرکز سے واپس آ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا کہ اچانک جانے کہاں سے ایک فقیر اس کی گاڑی کے آگے چلنے لگا۔ اس نے ہارن پہ ہارن دیتا رہا کہ وہ ہٹ جائے، مگر وہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ جھنجلا کے وہ گاڑی سے باہر آیا اور بولا، ایک طرف ہو، مجھے جانا ہے۔ سڑک کیا تیرے باپ کی ہے؟ فقیر نے حقارت سے کہا۔ اے بڈھے ہوش کے ناخن اور زبان سنبھال، مجھے تو جانتا نہیں، جبار نے غصے سے کہا۔ تجھے جانتا ہوں، ناپاک اور غلاظت کھایا ہوا، تیری حقیقت کیا ہے؟ فقیر نے اطمینان سے کہا۔ بکواس بند کر، ابھی مجھے جلدی ہے ورنہ تجھے مزہ چکھا دیتا، جبار بولا۔ روکا کس نے ہے؟ فقیر نے بے خوفی سے کہا۔ ٹہر، اور پھر جبار کے ہونٹ کھلنا شروع ہو گئے مگر وہ چونک کے رکا۔ پھر اس نے سر جھٹک کے دوبارہ کوشش کی مگر اسے کوئی لفظ یاد نہیں آیا۔ کر لی کوشش؟ فقیر یہ کہتا ہوا اسے گھور کے دیکھا تو جبار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا جلال تھا اس فقیر کے چہرے پہ، تجھ جیسے ایمان سے حارس کی کیا اوقات جو ایک مسلمان کا مقابلہ کر سکے۔ بد نصیب، تو نے اپنا ایمان خود خراب کیا۔ بد نصیب، تو اسی وقت سے ہو گیا تھا جس دن تو نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا، پھر تو نے گندا کھا کے اپنا ایمان کھویا، اور اسی بھی بس نہیں، تو نے کتنے گناہ کیے، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی۔ تیری رسی ڈھیلی تھی کہ شاید تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، مگر تو نے توبہ کا سارا وقت گنوایا، تیرا وقت اب ختم۔ یہ کہہ کے فقیر نے جبار کے منہ پہ تھوک دیا۔ جبار کو ایسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کے منہ پہ تیزاب انڈیل دیا ہو۔ اتنی جلن اس کے چہرے پہ ہو رہی تھی کہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخنے لگا۔ اس نے اپنا منہ صاف کرنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اٹھانا چاہا تو اس کا ہاتھ مفلوج تھا۔ اس نے فقیر کی طرف دیکھا مگر وہاں کسی کا نام و نشان نہیں تھا، اور فضا میں اذان فجر کی آواز گونجنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے پورے جسم پہ بڑے بڑے زخم ہو رہے تھے، ان زخموں میں بے پناہ تکلیف ہونے لگی،
اور خاص طور سے جب دھوپ تیز ہوتی تو اس کی تکلیف میں شدید اضافہ ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ تڑپنے لگتا اور چیخنے لگتا۔ بس آسمان کی طرف منہ اٹھائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے اور پھر ایک دن وہ سڑک کے کنارے مردہ پایا گیا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے۔ جبات جیسے لوگوں کے پاس جا کے کیوں اپنا آپ خراب کرے؟ جو چیز انسان کے نصیب میں نہیں وہ اسے کیسے مل سکتی ہے؟ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، وہ ہماری جائز خواہشات ضرور پوری کرے گا، اور کسی دوسرے کا برا چاہنا یہ کون سی اچھی بات ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان سب بری چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔